अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक खुफिया मुलाकात हुई जो लीक हो चुकी है। उसमें क्या डिस्कस हुआ और क्या तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, चाहे खुफिया मुलाकात हो, वाज़ेह मुलाकात हो, क्या कोई डील हो सकती है या फिर ये धोखा है? दूसरी जानिब दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग के हवाले से और इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है। एक तरफ हम दुनिया में अमन की बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब बड़ा अफसोसनाक वाक़या कोयटा बलूचिस्तान में पेश आया। पूरी ट्रेन जो थी उसको उड़ा के रख दिया गया। इसमें फेलियर किसका है? फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो हैं वो मामला एक गोरखधंधा बना हुआ है। किसी को 100% यकीन क्यों नहीं आ रहा कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं वो होंगे। इसके ऊपर भी आज के आखिरी नुक्ते पे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो बलूचिस्तान का वाक़या है साहिबो, उसमें जो दहशतगर्द थे, पहले इससे कबल जो हमला हुआ था उसमें उन्होंने पूरी ट्रेन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और दहशतगर्द ट्रेन के अंदर घुस के थे। इस बार अंदर नहीं घुसे, मगर ईद की छुट्टियों के ऊपर ज़राए के मुताबिक जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो हमारे आर्मी के नौजवान हैं, वो जा रहे थे और दीगर आम सिविलियन भी थे। तो एक जगह के ऊपर धमाके से ट्रेन को उड़ा दिया गया और आस-पास में जितनी भी गाड़ियाँ थी, अगर आप ये विजुअल्स देखें तो बड़े अफसोसनाक हैं। उसमें एक पूरी फैमिली के 6 अफराद जो थे वो उसमें जहाँ बाक हुए, जल गए। दर्जनों गाड़ियाँ जो थी वो राख बन गई। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस हमले में जाँ बाक हुए, शहीद हुए। लेकिन मीडिया को रोका जा रहा है कि आप ये सारी चीज़ें बयान नहीं कीजिए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर है, ये हमारे इदारों का फेलियर है। और जिन दुश्मनों ने, जिन दहशतगर्दों ने ये काम किया है, वो किसी भी रिहायत के मुस्तहिक नहीं हैं। उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा देना चाहिए। अवाम जो है मकामी, उनकी कोशिश, उनकी मर्ज़ी, उनका साथ जो है वो जब तक फोर्सेस को हासिल नहीं होगा उस वक्त तक हम दहशतगर्दी जो है उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और वो जो कहा करते थे कि ये दहशतगर्द जो हैं वो एक SHO की मार हैं, साहिबो, उनको समझ आ जानी चाहिए कि ये दहशतगर्द एक SHO की मार नहीं है, ये गिदड़ बबकियाँ हैं। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। और कोयटा में चमन फाटे के करीब इतवार की सुबह एक मुसाफिर ट्रेन पर हलाकतें हुई हैं और ख़ुदकुश जो हमला था वो हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 30 अफराद जहाँ बाक और 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ट्रेन के इंजन समेत 3 बोगियाँ जो थी वो उड़ गईं। बहरहाल लिबरेशन आर्मी BLA ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। ये वो लोग हैं जो नेशनलिस्ट हैं लेकिन किसी और की माँ के ऊपर काम करते हैं। और कोयटा बलूचिस्तान जो है वो जहाँ पे ग्रेटर इजराइल मनसूबा है, वहीं पे ग्रेटर बलूचिस्तान का मनसूबा भी है। ये एक लंबी बहस है। कुछ चीज़ें मैं सोशल मीडिया के ऊपर नाम और सारा कुछ नहीं कर सकता। ये जब मैं बात करूँगा तो ये उन्हीं के ही प्लेटफार्म है जिनके ख़िलाफ़ मैं बात करूँगा, तो लिहाजा हमारे ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन इस कदर इंसानी जानों का ज़िया, बेशुमार गाड़ियाँ जल कर खाकस्तर हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो के रह गया। लेकिन याद रहे कि जनाब वज़ीर आला आलमी दौरों पर हैं और दूसरे ममालिक की लड़ाइयाँ ख़त्म करवाने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बात हो रही है। जो जब हमला हुआ तो जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, चूँकि बलूचिस्तान में याद रखिए फ़ौज की, आर्मी की, इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वही सारा निज़ाम चलाते हैं, उन्हीं ही का कंट्रोल है। तो वज़ीर आला बुगटी साहब जो हैं यकीनन सरफराज बुगटी उनका नाम है, वो साहब वज़ीर दाखिला का ईरान से वापसी के ऊपर जो दौरा ख़त्म हुआ तो उनके इस्तकबाल के लिए गए हुए थे। तो वो अपनी चीज़ों के अंदर मसरूफ़ हैं और कोई इनसे पूछे कि ये मुल्क तबाह हो रहा है और आप दुनिया में अमन लाने की बात कर रहे हैं, तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों की कितनी बड़ी नाकामी है जो किसी सियासतदान, सहाफ़ी या जजों की निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने में मसरूफ़ अमल रहते हैं। तो ये घरों में कैमरे लगा दें, लोगों को पकड़ लें, इंतखाबी निशान छीनना है, अपने बलूचिस्तान को इग्नोर करना है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी करना है, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, इमरान खान को जेल में रखना है, सारी चीज़ें करनी है। और दुनिया के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, पाकिस्तान, कोई 7 ममालिक के लोग थे, डिजिटल मीटिंग हुई, कॉल कॉन्फ्रेंस हुई, जूम के ऊपर हुई होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और ये कहा गया जी कि अब मायदा हो जाएगा, मुज़ाकरात होंगे, वो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। पहले मरहले में
جے ڈی وینس جو ہیں وہ آئیں گے، معاہدے کے اوپر دستخط کریں گے. جو پرپوزل بنایا گیا وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، جنیوا بھی ہو سکتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جنیوا بھی ہوا یا کوئی بھی ملک ہوا تو وہاں پاکستانی سفارتخانے میں چیزیں ہوں گی، چونکہ ایران کو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بڑا اعتبار ہے. تو دیکھتے ہیں، یہ جنگ کے حالات جو ہیں یہ امریکہ کے لیے گلے کی ہڈی بن چکے تھے. اسرائیل کا تو سونے پہ سہاگا تھا، ان کا امریکہ کے ساتھ مل کے امریکہ کو جنگ کے اندر دھکیل دینا امریکہ کے لیے اتنا مشکل ہوا کہ وہ باہر نکلنا مشکل بن گیا تھا ان کے لیے. لیکن اب ڈائے ہرمز کھلے گا، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بہتر ہوں گی، پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہوگا. اب یہ کریڈٹ کون لے گا؟ جیسے پاکستان کا بڑا معیار جو ہے وہ عالمی دنیا میں ڈسکس ہوا، اوپر گیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کتنی بے روزگاری ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں. لوگ ملک کو چھوڑ کے 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ چکے ہیں اسی سال میں، جس میں بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. ملک کے اندر بیڑا غرق ہے ہر ایک چیز کا، لیکن ہم چلے ٹھہرے. ہماری جو دیکھیں نا خارجہ پالیسی اتنی اچھی ہے کہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ بنا ہوا ہے. جو اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں. ملک کا وزیر اعظم ہے، پارلیمانی نظام حکومت ہے، لیکن فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمارے ہاں ڈیموکریسی نہیں صاحب، ملٹری ڈیموکریسی ہے اور حالات جو ہیں وہ برے کے برے ہیں. بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوئے ہیں اور یہ میٹنگ ہوئی ہے بٹوین بیرسٹر گور کے گھر اسلام آباد کے اندر جو ہے اس میں محسن نقوی وزیر داخلہ، یہ سمجھ لیں آرمی چیف فیلڈ مارشل ہی تھے. محسن نقوی سے مراد یہاں پہ یہ ہے. دوسرے سہیل افریدی تھے اور یہ 3 ہی لوگ تھے، بیرسٹر گور، محسن نقوی اور وہ. کہا گیا آپ فوج کے خلاف بولتے ہیں. بات چیت کی گئی کیسے عمل آگے بڑھے گا، فلاں چیزیں ہوں گی. تو اس میٹنگ کو خفیہ رکھا گیا. اب بات لیک ہوگی اور یہ بھی کہا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ بھی اس میں تھی، لیکن انہوں نے تردید کیا کہ میں اس میں شامل نہیں تھی، لیکن یہ میٹنگ ضرور ہوئی. تو لیکن سوال یہ ہے صاحبوں کہ اگر محسن نقوی اور سہیل افریدی، بیرسٹر گور تو ہے ہی دونوں طرف سے کھیلنے والے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مثبت پرائے میں باتیں ہوں اور کسی طریقے سے ریلیف مل جائے اور مذاکرات سے بات اگر حل ہوتی ہے تو معاملات اچھے رہیں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کو جیل میں رکھیں گے. انٹرنیشنل سطح کے اوپر خارجہ پالیسی ہم نے بہتر کیا، لیکن داخلہ پالیسی جو ہے اس میں جس شخص کے ساتھ عوام پاکستان ہے، اگر اسی کے ساتھ ہم کو ڈیل نہیں بنائیں گے، کوئی چیز نہیں کریں گے تو چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہوں گی. تو لیکن اس کے باوجود جو پارٹی صاحبوں مجھے بتائیے، ووٹر جو عمران خان کا ہے اس کی عمر 18 کے بجائے 25 سال کرنا چاہتے ہیں. اتنا خوف ہے، ڈر ہے. جس عمران خان سے اتنا خوف ہے کہ اس کی تصویر سامنے نہیں آنے دیتے، اس کو اسپتال میں علاج کے لیے نہیں بھیجتے، اس کا کیس عدالتوں میں نہیں چلاتے، اس کو ویڈیو لنک کے اوپر بھی عدالت میں پیش نہیں کرتے، اسے فزیکلی عدالت میں لے کے نہیں آتے. 80% عوام اس کے ساتھ ہیں. گلگت بلتستان کے اندر آپ نے پارٹی سے چیزیں چھین لی، پھر بھی وہ جیتیں گے. جیت جائیں تو آپ فارم 45 کو 47 میں بدل دیتے ہیں. اس سے بلا اسٹیبلشمنٹ بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کیوں چھوڑیں گے؟ یہ لولی پاپ ہے، یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے. عمران خان کو سوائے عوامی پریشر کے اور چیزوں کے نہیں چھوڑیں گے. اب انہوں نے ایسی بیماری لگائی ہے، حسین شہید سروردی کی طرح، انہیں بھی آئی تھنک برازیل لے کے گئے تھے، وہاں اسپتال میں مار دیا گیا تھا. اب بھی کہا جا رہا ہے پہلے خان صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے، پھر بیمار کیے گئے. بیماری ایسی لگائی صاحبوں کی، کہا جا رہا ہے اس کا علاج صرف جاپان میں ہے. یہ بیماری صرف جاپان میں اس کا علاج ہوگا. جاپان جائیں گے، واپس کیسے آئیں گے؟ اس کے اوپر رائے دیجئے. 2 باتوں کے اوپر آپ کی رائے درکار ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو ڈیل کرنی چاہیے، ملک اور قوم کے فائدے میں تو کرنی چاہیے. ذاتی طور پہ تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کرنی ہوتی تو کب کا کر لیتے، ملک بھی نہیں چل رہا. دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ مذاکرات ہو جائیں گے؟ اس میں ان کی نیت ٹھیک ہے؟ اور آپ کو حل کیا نظر آتا ہے کہ خان صاحب کیسے جو ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں؟ صاحبو، پاکستان کے اندر جہاں پہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو محسن نقوی کی جو ملاقات ہے، جو چیزیں ہیں، 2 روز قبل محسن نقوی سے سہیل افریدی، بیرسٹر گور، علیمہ خان کی ملاقات ہوئی. خبریں تھیں کہ یہ ملاقات عمران خان کے کیسز میں ریلیکس کرنے کے لیے کی تھی. اس کے بعد خاموشی رہی. کل علیمہ خان نے کہا کہ یہ ملاقات سہیل افریدی اور بیرسٹر گور نے کی ہے، مجھے اس کا علم نہیں. پھر سہیل افریدی نے جواب دیا کہ میری محسن نقوی سے ملاقات بنوں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات اور صوبے کے امن و امان کے حوالے سے تھی، اور اس میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی جو کہ رپورٹ کی جا رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحبوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملاقات بنوں کے حوالے سے، تو اسلام آباد کیوں ہوئی، خفیہ کیوں ہوئی؟ یہ اوپن ہوتی، اس کو پبلک کرتے. سہیل افریدی اس معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں. اور دوسرا، KPK کی پولیس نے منسیرہ کے علاقے میں جو ڈانس وغیرہ کرتے تھے، خواجہ سرا تھے، ان کا سلسلہ روزگار تھا، اس کو بند کیا. اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا
تو بڑے برے طریقے سے وہاں کی پولیس نے جو ہے وہ خواجہ سراؤں کو مارا. تو ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں جو کچھ خواجہ سراؤں کے ساتھ KPK کی حکومت نے کیا ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے. اگر آپ بھی یہی حرکتیں کرتے رہیں گے تو دوسروں کے اوپر کیا تنقید کریں گے جب آپ کے ساتھ یہ ظلم اور ساری چیزیں ہوں گی. تو لہٰذا یہ سہیل افریدی کو بھی پتہ ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، چیزیں ہو رہی ہیں، وہ اتنا بھی کر دینا کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو جائے تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن باہر کبھی نہیں نکالیں گے جب تک فیلڈ مارشل عاصم منیر، میری بات نوٹ کر لیجئے، وہ فیلڈ مارشل ہیں 2032 تک ہیں. کوئی ان کی جان لینے کو اسرائیل علیہ السلام کو فرشتہ نہ آ جائے اس وقت تک عمران خان کو باہر نہیں نکالیں گے. مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ جو ہیں وہ بہتر جان بتا سکتے ہیں. صاحب وہ اس سال کا سب سے بڑا جھوٹ کیا بولا گیا اس میں دیکھیں تو پاکستان ماہرانہ صلاحیت، تجربہ اور سرمایہ کاری کی تلاش میں ہے، نہ کہ قرضوں یا امداد کی، کیونکہ امداد سے کوئی بھی قوم خود مختار نہیں بن سکتی. وزیر اعظم شہباز شریف. یہ اس سال کا نہیں صاحب، اس صدی کا جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ان کی ایک بھی بات جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوتی. نہ پاکستان کے پاس ماہرانہ صلاحیتیں ہیں، نہ تجربہ ہے اور نہ سرمایہ کاری ہے، نہ اس کی تلاش ہے، نہ قرضوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. یہ تو الٹا قرضے لیتے ہیں، اس کے اوپر سود دیتے ہیں. کوئی سلسلہ روزگار نہیں ہے، کوئی ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے. بلکہ میں اگلے دنوں میں ویڈیو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے اندر چائنا کون ہے اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی واحد ایک انڈسٹری کیسی ہے جس کی پروڈکٹ پوری دنیا میں جاتی ہے اور پوری دنیا اس کو داد بھی دیتی ہے. اس سلسلے میں ایک ولاگ ریکارڈ کروں گا، اس کو ضرور دیکھیے گا ایک شاپ کے اوپر جا کے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی، جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک ملک کے اندر انصاف نہ ہو، جب تک سیاسی عدم استحکام کو ختم نہ کیا جائے. اس وقت تک جو ہے وہ معاشی استحکام نہیں آئے گا، عدم استحکام رہے گا. اور آپ دیکھیں 70% پاکستان کے اندر صاحبوں لوگوں کی قوت خرید مار چکی ہے، اور لوگ جو قربانی دیتے تھے وہ بھی نہیں دے رہے، جو لوگ کپڑے خریدتے تھے نئے وہ بھی نہیں کر رہے. تاجروں نے پریس کانفرنس کیا، آپ ان کا حال حوال سنیے کہ مارکیٹوں کے اندر دکان کے اوپر لوگ نہیں آ رہے، لوگ نہیں آئیں گے، شاپنگ نہیں ہوئے گی، لوگ پیسے نہیں کمائیں گے، ٹیکس نہیں ملے گا تو حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکے گی. تو لہٰذا جو ریاست اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے 28ویں ترمیم 29ویں ترمیم کرنا چاہتی ہے، کوئی فیلڈ مارشل صدر پاکستان بننا چاہتا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جو لوگ 18 سال کی عمر کے بجائے 25 سال عمر کرنا چاہ رہے ہیں ووٹر کی، تو 18 سال کی عمر میں اگر آپ شادی کر سکتے ہیں، آپ بالغ ہو سکتے ہیں، آپ کا شناختی کارڈ بن سکتا ہے، آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں، تو آپ ووٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو لہٰذا ان کو خوف ہے اس نظام کو کہ یہ لوگوں نے اگر پھر سے ووٹ دے دیا، باقی چیزیں کر لیں تو ہم جو ہیں مارے جائیں گے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھتی رہ جائے گی. اس سلسلے میں دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ NFC ایوارڈ ہماری ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے جی، افتخار شرازی، ان کی ساری ریڈ لائنز کراس ہونے والی ہیں، یا خاموشی سے بیٹھی رہیں گی یا ریڈ لائن پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ کون اسے کراس کر رہا ہے. مدنیات پہ جھگڑا چل رہا ہے، مدنیات بھی وفاق کے پاس آئیں گی تو یہ ملک صحیح طریقے سے چلے گا. اعجاز الحق کا منی خیز جو ہے وہ جواب کہتا ہے پیپلز پارٹی کہ یہ NFC ہماری ریڈ لائن ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ لائن ہے اس کو یا تو کراس کون کرے گا یہ دیکھتی رہے گی پیپلز پارٹی، تو یا پھر ان کو کراس کرنے دیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا اور سارا عمل ہو جائے گا. جس دن صاحبوں یاد رکھیے گا 28ویں آئینی ترمیم ہوگی، اس کے بعد 29ویں بھی ہوگی. اگر اس کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور بالخصوص تحریک انصاف مل کے روک سکتے ہیں. بصورت دیگر اگر یہ چیزیں ہو گئیں تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو کم از کم یہ وہ وقت آن پہنچا ہے. دیکھیں نا پیپلز پارٹی کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے مذاکرات کے پیچھے لگا دیا، محسن نقوی اور سہیل افریدی کو، اور 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ ایکسٹرا چیزیں انہوں نے رکھی ہیں، ایکسٹرا چیزیں نہ بھی ہوئی، NFC ایوارڈ کو انہوں نے نہ بھی چھیڑا، نئے صوبے کی بات نہ بھی ہوئی، تو کم از کم 243 کی شک کو انہوں نے بدل دیا. تو جیسے وہ قمر دلشاد یا فلانے جو سیکرٹری تھے الیکشن کمیشن کے کہہ رہے ہیں، تو فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان بن جائیں گے. اگر یہ بھی ہو گیا تو سمجھے ملک کے اندر ایوب خان کا دور واپس آ گیا اور فیلڈ مارشل صدر پاکستان بھی ہے اور چیزیں بدل گئی ہیں. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کو میں مشورہ دوں گا کہ بلاول صاحب آپ کھڑے ہو جائیے، نانا کے نواسے بننے کی ثابت کیجئے کہ آپ ان کے نواسے ہیں. آپ یہ ثابت کریں بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں اور سٹینڈ لے لیجئے. پاکستان تحریک انصاف کھلے دل سے، اور مولانا صاحب کو بھی ساتھ رکھیں، وہ آپ کا ساتھ دے گی. تو ان کے چنگل سے جو ہے وہ باہر نکلیے. عالمی مارکیٹ بہانہ اور اصل نشانہ کون ہے صاحب؟ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جب بڑھی تو حکومت نے یہ جمعرات کا انتظار کیا، نہ جمعرات کا انتظار کیا اور نہ جمعے کا، اور پہلے سے خریدا گیا سستا تیل جو تھا وہ
شدید مہنگا کر دیا اور اب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت 5% گر چکی ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ قیمتیں 10% تک گر جائیں، لیکن حکومت کو کوئی احساس نہیں کہ جیسے قیمتیں بڑھاتے ہیں ویسے تیزی سے کم کر کے عام عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکے۔ کیا یہ جو مذاکرات ہوں گے امریکہ اور ایران کے درمیان، کیا ان مذاکرات کی بحالی کے بعد، ثالث بننے کے بعد، پاکستان امریکہ سے کہے گا کہ ایران کو اجازت دو کہ ہمیں وہ گیس اور تیل دے؟ اگر وہ دے بھی دیں تو یہ کہتے کیوں نہیں، یہ لیتے کیوں نہیں، کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ گیس اس لیے نہیں آ سکتی صاحبو، 1100 کلومیٹر جو تھی وہ گیس پائپ لائن ایران نے بچھانی تھی، بچھا دی۔ چند سو پاکستان نے کرنی تھی، نہیں بچھائی، چونکہ یہ BLA والے جو ہیں وہ بلاسٹ کر دیتے ہیں اور گیس پائپ لائن جو ہے وہ پھٹ جائے گی یا پھٹ جاتی ہے۔ تیل ایران سے اور پیٹرول اس لیے نہیں لینا چاہ رہے کہ وہ پہلے سے فوجی جو ہیں ہم نے گاڑیاں دیکھی وہ سمگلنگ کر رہے ہیں بڑے پیمانے کے اوپر، تو لہٰذا عوام کو مہنگا کر کے دو، سمگلنگ ہم خود کر رہے ہیں، اس سے اربوں روپے جو ہے وہ ماہانہ کما رہے ہیں، تو یہ امریکہ سے کیوں کہیں گے کہ ایران کو اجازت دو کہ ہمیں تیل اور گیس مل جائے؟ مجھے اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ سرکاری وسائل کیسے لوٹے جاتے ہیں، یہ آپ اگر سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا جو نمونہ ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری وسائل کیسے لوٹے جاتے ہیں، کل خبر آئی کہ تقریباً 5.5 ارب کا ہیلی کاپٹر دیا میر بادشاہ ڈیم کے لیے خریدا جا رہا ہے، جس کا مقصد VVPI کے لیے استعمال ہے۔ اس پر احسن اقبال کی منسٹری نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر لیز کیا جا سکتا ہے، خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے پہلے محمد اور داسو ڈیم کے لیے 13 ارب کے ہیلی کاپٹر خریدنے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ کیبنٹ ڈویژن کے پاس ہیلی کاپٹر کا اسکواڈ موجود، آپ کو جب ضرورت وہاں سے استعمال پڑے تو وہاں سے استعمال کر لیں، مگر پھر تمام اعتراضات جو خود کیے اب پس پش ڈال کر اسے خریدنے کی منظوری دے دی، اور 2018 سے یہ ڈیم بن رہا ہے اور اسے مکمل کرنے کے بجائے خرچے بڑھائے جا رہے ہیں، یوں ملک بھر قرضے بڑھتے چڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو ایک مثال دی ہے شاہ خرچوں کی، خود ہی ریفیوز کرتے ہیں، خود ہی اپروول دیتے ہیں چونکہ ان کو آرڈر کہیں اور سے آتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ کفایت شاری کر رہے ہیں اور باقی چیزیں کر رہے ہیں۔ صاحب وہ آخری نقطہ ہے کہ پیٹرول لیوی اور IMF نااہلی کی داستان۔ حکومت نے اپریل 2024 سے لے کر مارچ 2026 کے 2 سال کے دوران پیٹرول لیوی کی مد میں 2725 ارب روپے وصول کیے آپ لوگوں سے، جبکہ IMF کے جاری دونوں قرض پروگراموں کی مجموعی رقم موجودہ ایکسچینج ریٹ کے حساب سے پاکستانی کرنسی میں تقریباً 2340 ارب روپے بنتی ہے۔ 2725 ارب روپے وصول کیے، 725 ارب، 2725، جبکہ ایکسچینج ریٹ کے حساب سے پاکستانی کرنسی میں تقریباً 2340، کہاں 2725 اور کہاں 2340 ارب روپے بنتی ہے، جو انہوں نے IMF کے جاری کردہ دونوں قرضوں پروگرام کی مجموعی رقم جو ہے وہ بتائی۔ تو جو آپ نے جمع بھی کیا وہ نہیں دیا، تو اس مینس کے باقی کرپشن ہوتی ہے۔ تو کیا کریں اس نظام کا، کس طرف یہ چیزیں جائیں، اور یہ ہے اس حکومت کی اصلیت، یہ کتنے نائل کتنے نالائق لوگ ہیں۔ آپ اس بات کا خود سے اندازہ لگائیے کہ جتنا ٹیکس یہ صرف عوام سے پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں لیتے ہیں، اس سے کم IMF سے قرضہ ملا، مگر پھر بھی ملک اسی IMF کے اشاروں کے اوپر چل رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ملک کے اندر 2 بڑی باتیں ہیں، ایک کرپشن، دوسرا انصاف کا نہ ہونا۔ اگر انصاف ہو جائے تو کرپشن بھی رک جائے اور چیزیں بہتر ہوں، لیکن ہم اتنے دور کھڑے ہیں صاحبو کہ جنہوں نے تحریک انصاف پارٹی کا نام رکھا ان کو جیل میں تن دیا، جہاں جن کو بہتر لوگوں کو عوام ووٹ دیتے ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جڑ سے ہی نوجوانوں کو ڈرا دھمکا کے چیزیں کر کے اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ حالات اس نحس کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ بھارت کے اندر کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی، نیپال میں انقلاب آ گیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ 60% عوام جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ ٹوٹل آبادی کا 13 سے 14 کروڑ بنتے ہیں، لیکن صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ یہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں 95%، لیکن اس ملک کے اندر رہ کے اسی ملک کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ المیہ کیوں ہے؟ ہم تو انسان بھی ہیں، ہم تو مسلمان بھی ہیں، لیکن ہم اچھے انسان بھی نہیں ہیں، اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہماری تربیت نہیں ہو سکی، لیکن جن کی تربیت ہوئی وہ ذاتی مفادات کے اصول کے لیے رک گئے، وہ کھڑے ہو گئے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، لیکن ملک، قوم اور مذہب کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا اللہ کرے اس ملک میں بہتری آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔